बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, सेनेट के 2018 के इंतखाबात में किस तरह से ख़रीदो फरोख्त होती रही उसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो देख के आप ये देखेंगे कि कोई बॉलीवुड के मनाजिर नहीं है, जब नोटों की गड्डियाँ सामने लगाए हुए अरकान सूबाई असम्बली की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। 5 करोड़ से शुरू होती है डील, कभी 4 करोड़ पे रुकती है, फिर 3 करोड़ 20 लाख पे रुकती है। मुख्तलिफ जो है इसमें हमने देखा वैरायटी के साथ कि किस तरह से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स आते रहे और फिर वो उनकी सौदाबाजी जारी रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस हवाले से ट्वीट आया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो कि अपना काला पैसा जो है वो लगाकर सियासत में आते हैं, फिर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और फिर पैसा बनाते हैं और उसके बाद फिर ये जो है किस तरह से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके इस मुल्क की दौलत को लूटते हैं और ऑफशोर कंपनियां बना के यही पैसा बाहर भिजवा देते हैं। इस हवाले से हम ओपन बैलेटिंग चाहते हैं और ओपन बैलेटिंग के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू किया है और ओपन बैलेटिंग के हवाले से हम जो हैं वो आईनी तरमीम ऐवान में भी लाए हैं। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो सदारती रेफरेंस आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसकी मुखालफत करती है। हमने देखा कि अब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी किए, हमने इस पर डिबेट भी की कि जब ऐवान में ये बिल पेश हुआ तो किस तरह से ऐवान में शोर मचाया गया और ये बिल मंजूर नहीं हो सका और ना ये बिल मंजूर हो सकता, एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो अब इसका हल निकाला गया पीटीआई की जानिब से कि वो एक ऑर्डिनेंस ले आए और ऑर्डिनेंस को मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब आइंदा की आने वाली सूरत हाल क्या होगी, ये जो वीडियो है आज इस पर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से ज़मीर का सौदा होता रहा। वो अरकान सूबाई असम्बली जो हल्फ उठाकर आए, अवाम के वोट लेके आए, वो किस तरह से बिके और क्या इस मामले का हल होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अब्बास अफरीदी साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमें ब्रिगेडियर गजनफर साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं। आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अब्बास साहब, सर ये जो वीडियो सामने आई है आपने खुद भी देखी होगी, आज पूरा दिन ये वीडियो चलती रही है, ये क्या कुछ हो रहा है। ये पीटीआई से जब हमने इस हवाले से सवाल करते हैं वो कहते हैं ये वो 20 अरकान हैं जिनको हमने निकाल दिया था, लेकिन सर ये अवाम के वोट लेकर आए हैं और अवाम के नुमाइंदे हैं, हल्फ उठाया हुआ है, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। आप सहाफ़ी भी हैं, आपका चैनल भी है, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि 20 आदमी निकाले। पहले तो इसी जगह से उन्होंने झूठ शुरू कर दी। जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो किसी को निकाला नहीं गया था। जब इलेक्शन हुआ 2018 उस वक्त इन्होंने अपने कैंडिडेट्स बदली किए। तो पहला तो ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि जिन्होंने पैसे लिए हमने उनको निकाल दिया। ठीक है, किसी को नहीं निकाला था, ज़ीरो, झूठ पे झूठ, और इस पूरी कौम को एक झूठ के उसमें फंसा दिया है। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि ये पैसे दे रहे हैं, उसमें इस वक्त इनका मिनिस्टर बैठा हुआ है, हाजिर मिनिस्टर बैठा हुआ है, 2.5 साल से सर्व भी कर रहा है, पैसे भी लेता है। तो उसने 2.5 साल में कितने पैसे मिनिस्ट्री में और लिए होंगे, कितने कमाए होंगे। इमरान साहब ट्वीट कर रहे हैं वो मिनिस्टर तो 2.5 साल से इन्हीं का मिनिस्टर है, लिया भी इन्होंने, वोट भी ये बेचे और इनको ये मालूमात भी है कि वोट बेच के फिर मिनिस्टर बना रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, ट्वीट करना और हकीकत बयान करना। रही कानून साजी की बात, हम आज भी कानून साजी के लिए तैयार हैं। सेनेट का इलेक्शन हुआ, 14 आदमी इन्होंने खरीदे। ट्वीट करना तो आसान काम है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में सिटिंग गवर्नमेंट ने 14 सेनेटरों को खरीदा। किसने खरीदा था? जो कड़े हुए 64 थे, फिर 50 बढ़ गए सरकार के लोग जो थे 34। ठीक है, खरीदार सरकार थी और खरीदार उस 14 आदमी को आज ये साबित कर दे, अफरीदी साहब दे कि हम उनको पार्टियों से अफरीदी साहब बात ये है कि आप लोग भी फिर तरमीम के लिए तैयार हो जाए। हम तरमीम के लिए तैयार हैं। उसमें चेयरमैन सेनेट का जो पिछला सेनेट ये तरमीम करे, गवर्नमेंट में कानून साजी ले कि पहले जो चेयरमैन का इलेक्शन लिया उधर से लेके अब तक
ہم ایک مخلص قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, ان سینیٹروں کو بھی نکالنا چاہتے ہیں, ان ایم پی ایز کو بھی نکالنا چاہتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بات تک نہیں ہوئی اسمبلی میں, یہ سارا ڈسکس ہوا ہے. جیسے یہ اسمبلی میں آپ کو اس قانون کا پتہ ہے سر اسمبلی میں جیسے یہ انیشیٹ یہ قانون پتہ ہے سر اسمبلی میں جیسے یہ انیشیٹ ہوا ہے یہ والا بل, یہ بل پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بل ون ٹائم, ذرا سمجھیں, یہ جو قانون انہوں نے ٹیبل کیا ہے فار ون ٹائم, پلس فورنر کو آپ ووٹ دو, ان کو سینیٹر بناؤ, یہ جو ہے قانون جو انہوں نے ٹیبل کیا ہے فار سنگل ٹائم, ناٹ فار چیئرمین سینٹ, ناٹ فار ڈپٹی چیئرمین سینٹ, ناٹ فار قومی اسمبلی, ناٹ فار ایم پی ایز, ناٹ فار عوام. اور وہ جو فارنرز کے حوالے سے شک رکھی ہے وہ کہا ہے کہ اگر لڑ کے آ گئے اور جیت گئے تو اس کے بعد, اس کا مطلب ہے یہ تو ایسے مذاق ہے کہ آپ پھر وفادار ہوں گے ملک کے, جیت کے گئے نہیں تو آپ واپس چلے جائیں. اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو جیتنا لازم ہے. بسر صاحب, عباس افریدی صاحب کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ فار ون ٹائم کیوں رکھا ہے آپ نے یہ بل جو ہے ٹیبل کیا, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ون ٹائم ہوگا. تو اگر آپ یہ ترمیم لانا چاہتے ہیں, اس پہ انٹرسٹڈ ہیں, تو ڈیو پروسیس کو ٹائم دیں. افریدی صاحب میرے بھائی ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ جس فیز سے اس وقت یہ وہ 70 سال کے لوگ, خواب عمریت کے ساتھ بھی یہی لوگ تھے کہ 4 باریاں بھی نہیں لوگوں نے لی. اب اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا. کہیں سے وہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ جی گولے والا, پاپڑ والا, ٹیٹی والا, اربوں کروڑوں روپے کے ڈاکے ڈالے, قوم غریب سے غریب تر ہو گئی, خود یہ امیر سے امیر تر ہو گئے, اور اب تمام حقائق قوم کے سامنے آ رہے ہیں. یہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں. ایک طرف شہید بی بی اور نواز شریف کا COD ہوا, اس میں شیک نمبر 23 ڈالی گئی کہ ہم نے سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. ابھی افریدی صاحب مجھے بہت احترام ہے, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, میں ان سے تو ایسے آرگومنٹ کس لیے نہیں کرتا, آج مجھے ان کی کچھ سمجھ نہیں آئی ہے, کیونکہ یہ پریشانی ہے ان لوگوں کی کہ یہ نظام جو وہ اپنے امپائر لے کر کھڑے کرنا, اپنے معاملات چلانا, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ خود انہوں نے مثال دی, 1.5 سال پہلے 62 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, 50 ووٹ نکلتے ہیں. عمران خان کے 20 لوگ بکے, کیا کیا, ان کو پارٹی سے نکال دیا. کہتے نہیں نکالا, نکال دیا. آپ لوگوں نے یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں نہیں نکالا؟ میں بات مکمل کر لوں نا, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. 12 میں بات مکمل کر لوں. 12 لوگ جنہوں نے ووٹ ان کو نہیں دیا, آج تک ان کو سامنے لے کر آئے, کوئی نوٹس دیا, کوئی کاروائی کی. اب آگے چلتے ہیں. ہم کیا رہے ہیں, ہم کہہ یہ رہے ہیں آج جو گنانا کاروبار دیکھا گیا ہے, وہ کہتے ہیں رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. کوئی بک رہا ہے, کوئی خرید رہا ہے, اور یہ 70 سال سے یہی نظام چل رہا ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر برائی ہوا یہ ہے کہ یہاں پر جو بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے, جس کے پاس بہت پیسہ ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس ملک کا مائی باپ ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قانون سے بالا تر ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ادارے میرے زر خرید غلام ہیں, مجھے پوچھے کیوں. لیکن اب وہ ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ ان کا واسطہ جس شخص سے پڑا ہے وہ نہ 5 سال کی باری لینے کے لیے آیا ہے, نہ ٹیٹیاں لگانے کے لیے آیا ہے. اس کا جینا مرنا اس دھرتی ماں کے ساتھ ہے, جو آدمی اپنے باہر کے پیسے پاکستان میں لاتا ہے اور وہ پوچھا بھی نہیں جاتا اس سے. اس کے باوجود وہ 60 دن سپریم کورٹ میں جواب دینے کے بعد صادر کو رمین ڈکلیئر ہوتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے حکومت بہت تھوڑی سی چیز ہے, میری جان بھی چلی جائے نہ اور نہیں دوں گا. تو میرے بھائی, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا واسطہ پڑ گیا اس بندے سے جو باری لینے نہیں آیا. ان کو ہم کیا رہے ہیں, یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جس کے جتنے بندے ہیں ایم پی ایز ہیں اتنے اس کے سینیٹر بن جائے. اگر نون لیگ کے 4 سینیٹر بننے ہیں تو 4 ہی بننے چاہیے, ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے. اگر پی ٹی اے کی 6 بننے ہیں تو 6 ہی بننے چاہیے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور یہ ہم ترمیم کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک تو اسے ڈیو پروسیس سے گزارا جائے, ایک ٹائم اس پہ ڈیبیٹ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ون ٹائم کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا مفاد دے کے کرنا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سینٹ کے جو انتخاب, چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی پھر نکالیں کہ کس نے ووٹ نہیں دیے تھے. جی پہلے تو یہ بات سن لیں, کوئی ون ٹائم نہیں ہے. یہ پوری آئینی ترمیم لے کر آئے ہیں کہ آج کے بعد سیکرٹ بیلٹ ختم کر کے اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹ ہو, شور ہینڈ کے ذریعے ہو.
forever अपनी टीवी पे in the दिखाएं, history of वो Pakistan, ordinance number one. जो सदर Number ने one. किया। नंबर टू सुने, सबसे पहले इसको टेबल किया मुतलका कमेटी में, उसके बाद हम पार्लियामेंट के अंदर ले आए। सर वो पार्लियामेंट की माने बात हमको- करें, ऑर्डिनेंस की नहीं। पार्लियामेंट में तो ये ने फॉरनर को करना चाह रहे हैं। सुनिए ना, मुझे अच्छा, बात जी तो जी सुन जी ले। जी मुख्तलिफ मुझे बातें बात तो मुकम्मल करने दे भाईजान। मैं भाईजान, बात बसरा तो साहब जल्दी से मुकम्मल करें, मैंने ब्रिगेडियर साहब की जानब जाना है। भाईजान, मैंने आपको ये कहा कि हम उसको पहले हमने कमेटी में टेबल किया, पार्लियामेंट में लेकर आए, डेफिनेटली हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। फिर ये मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। 1.5 साल पहले हमारे वोट खरीद लिए, हमारे बंदे खरीद लिए, फौज ने प्रेशर डाला। ओ भाई, हम अगर फौज का डाला नाम है, नहीं ले रहे हैं, हम कहते तो हैं आप आपने मैदान में पैसे आओ दिए, ना, आप पैसे मैदान दिए में आप आओ, लोगों ने, कभी आप डॉलर जनरल कमर दिए, बाजवा वो कह रहे का नाम मैदान में लेते आ हो। जाएं। डॉलर दिए कभी इन्होंने। कभी वो कह रहे मैदान में आ जाए सर, वो कह रहे मैदान में आ जाए, ओपन बैलेट पे करें। आप लोगों ने कहा है, आप लोगों की जानिब से कहा गया कि ओपन बैलेट पे भी हार जवाब मैं जाएंगे। देता हूँ, जी मैं जी जवाब देता हूँ। अच्छा, मैं शौकत साहब आपसे, मैं गजनफर साहब काफी देर से सर का नाम लेते हैं, शौकत साहब, बचना शौकत साहब कोई नहीं मैं होना। आपसे मैं आपसे बात और करता हूँ। पैसा नहीं लुटन देना। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ लाइन पे हैं और बड़ी देर से वेट करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, इसका हल क्या है? ये जो आपने वीडियो देखी, ये हमारे निज़ाम पे, हमारे मुंह पे तमाचे हैं। हम ये वही सैनेटर्स हैं जो पीटीआई ने निकाल दिए, इनके वोटों से सिलेक्ट हुए थे, लेकिन अभी तक सेनेट का हिस्सा है वो। तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये वीडियो तो मैंने नहीं देखी, इसलिए कि वो अभी आपका कोई टेक्निकल इशू था। लेकिन अगर तो आप वीडियो की बात कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, या जैसे मैंने सुना है अभी बसरा साहब को जो वो ओपन बैलेट के हिसाब से जो कुछ कह रहे थे, तो अगर तो वो रेलेवेंस है उसकी, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो अभी जो चीज़ बात हो रही है और जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलने के हिसाब से बातचीत हो रही है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ये एक हकीकत है और बड़ी तल्ख हकीकत है। और ये हकीकत मैं इसलिए आपको बड़ी अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि मैं परवेज मुशर्रफ साहब ने जब इलेक्शन हुए थे कौमी नेशनल असेंबली के, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन हुए थे, तो मैं ऐसी जगह पे था जहाँ पे लोग अप्रोच करते थे और कहते थे कि जी इतने करोड़ रुपए हमारे पास मौजूद है, हमें सेनेटर बनवा दीजिए, जिसको पैसे देने हैं दे दीजिए। और मुख्तलिफ लोगों के नाम मुझे पता है पाकिस्तान में जिन्होंने सेनेट के इलेक्शंस के लिए करोड़ों रुपए, उस वक्त उस जमाने में रेट जो था वो 3 से 4 करोड़ रुपए था। लोग करोड़ों रुपए, ये 3 से 4 करोड़ रुपए उठा के जो है वो थैलों में उठा के फिर रहे थे और मुख्तलिफ जगहों पे दस्तक दे रहे थे। उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन हुए तो आपको पता है रेट बढ़ के जो 10 करोड़ रुपए पहुंच गया। अगर ये हमारी तारीख है और ये हकीकी तारीख है, तो फिर कोई तो ऐसा शख्स इस पाकिस्तान में आए, मैं अब इमरान खान की तरफ रेफरेंस नहीं कर रहा, मैं अगर कोई भी आए उठ के ऐसा शख्स आए जो ये कोशिश करे कि जो इलेक्शन जो पैसे से मुंतखब होके जो सेनेटर आते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। यहाँ तो ऐसे सेनेटर रहे, आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता आउटराइटली, जो दुबई में होटल चलाते थे, ना उनका कोई सेनेट का तजर्बा, ना उनका कोई, मैं क्या क्या आपको बताऊं। ये सेनेट के इलेक्शन में कितने गंदे लोग होते हैं जिनको पार्टी एफिलिएशन पे या जो पार्टी का लीडर होता है उसकी जाती वो अपना ठीक सफा, उसके जाती, उसकी क्या कहते हैं हमारे यहाँ, वो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उस पर वोट टिकट दे दिए जाते। यहाँ ऐसे भी सेनेटर हैं जिनका बैकग्राउंड उठा के चेक करें, लेडीज सेनेटर। ठीक। ब्रिगेडियर साहब, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये मौजूदा सेनेट में बोलियों की जो बात हो रही है, तो रेट कहाँ तक पहुँच गया है, हम तक जो खबरें पहुँच रही हैं। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि 5 करोड़ की बोली होती थी, फिर ये 10 करोड़ पे आई, और अब जो नए रेट की बातें हो रही हैं, ख़ुद वज़ीर आज़म साहब कहते हमें नज़र आ रहे हैं कि 40 करोड़ पे पहुंच गया। और ये मामला सेनेट के इंतखाबात के हवाले से है, MPAs की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से है,
اور اس پہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک نیریٹو کی بھی جنگ چل رہی ہے, قانون سازی کی بھی جنگ چل رہی ہے, اور قانونی معاملات الگ چل رہے ہیں. عباس افریدی صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ہم یہ ڈیبیٹ بھی کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ختم کس طرح ہو سکتا ہے. ہم نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے کیونکہ یہ ہمارے نظام پہ ایک تماچہ ہے. سزا اور جزا. اس وقت سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی, اگر یہ مخلص ہے اور یہ چاہتی ہے کہ یہ ختم ہو جائے, ہمارے جو 14 سینیٹر جو ان کو ووٹ دیا ہے ان کے نام بتائیں کہ ہم اس کو فارغ کر دیں, نون لیگ کو پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے, ہم ان کو یہ گارنٹی دیتے ہیں. کیا آپ ہمیں ان کے نام بتائیں, ہم ان کو فارغ کر دیتے ہیں. جب ہم ان کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے, سرکار نے تو چھوٹا سا, ویسے آپ لوگوں نے خود انکوائری کی, کہہ تو رہا نا, ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا. یہ ہمیں وہ 14 آدمیوں کا نام بتائیں. میں یہ گارنٹی آپ کی ٹیبل اور چینل پہ بتا رہا ہوں, میں آپ کی چینل پہ یہ ذمہ واری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم ان سب کو کر دیں گے فارغ. یہ قوم کے لیے ایک میسج جائے گا, عبرت کا نشان بن جائیں گے وہ سارے سینیٹر, اور اس کے بعد کوئی یہ کام کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. دیکھیں گورنمنٹ کو تو پتہ ہے, گورنمنٹ کو پتہ ہے کس کس نے ووٹ دیا ہے, ان کو پتہ ہے ہم نے کون سے سینیٹر خریدے ہیں. یہ سب سے, یہ قانون سازی کرنا, ویڈیوز لانا سب سے آسان کام ہے. وہ 14 آدمیوں کے نام ٹیبل کر دیں کہ یہ 14 تھے, ہم اپنی پارٹیوں سے ان کو فارغ کر دیں گے. جب فارغ کر دیں گے اس کے بعد نہ ایم شہباز شریف صاحب نے بھی تو اس پہ کمیٹی بنائی تھی. کہہ رہا ہوں نا, ہم تو نہ پہنچ سکے نہ, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ساری پارٹیوں نے بنائے. ہمیں آسان کام ہے کہ یہ ان کے ذکر کر دیں گے, اس میں ثبوت کی ضرورت ہی نہیں. گورنمنٹ خود کہے گی کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, کیونکہ کرپشن ختم کرنی ہے نا. گورنمنٹ کہتی ہے ہم کرپشن کے خلاف ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ہم یہ فلور کراسنگ کے خلاف ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ہم سینٹ کے ووٹ میں پیسوں کے خلاف ہے. آپ وہ 14 آدمی دیں, اس سے شروعات ہو جائیں گی پاکستان کی, اور اس کے بعد کوئی ہمت ہی نہیں کر سکے ان کی سینٹ کی. یعنی آپ کو اپنی صفوں میں کالی بھیڑیں تلاش کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں. ہمیں ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سینٹ انتخابات میں بھی جو کچھ ہوا چیئرمین صاحب کے حوالے سے, چیئرمین سینٹ کے حوالے سے, ان 14 سینیٹرز کے جس طرح سے عباس افریدی کہہ رہے ہیں نام سامنے آ جائیں, تو پھر یہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم پھر ان سینیٹرز کو بھی نکال دیں, ان پارٹی ممبرز کو بھی پارٹی سے نکال دیں گے اور اس پر تیار بھی ہو جائیں گے. دیکھیں بہت ادب سے عباس افریدی کے ساتھ کہ ان کی پارٹی کے کافی سارے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ سینیٹر کون تھے. میں آپ کو مطلب بہت ڈائیورس ہو کے کہہ رہا ہوں کہ پتا ہے کون تھے. اب یہ حکومت کی ذمہ داری میرے خیال نہیں بنتی کہ وہ ان کو جا کے بتائے, اپوزیشن کو بتائے, کیونکہ پھر اگر وہ حکومت بتاتی ہے تو بہت سارے اور سوال کھڑے ہو جاتے ہیں جو ٹیکنیکل سوال ہیں. کیونکہ یہ الیکشن اس وقت ہوئے تھے جس وقت کانسٹیٹیوشن کلاز یہ کہتی تھی کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ خفیہ ووٹنگ کے ذریعے ہوگا. اور اگر وہ سینٹ یہ قانون اس وقت نافذ تھا جس وقت یہ سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے, تو سینٹ بذات خود یا حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس لا کو وائلیٹ کرے. یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل کلاز کی بات ہے. اس وقت ایگزسٹ کر رہی تھی, تو یہ کہنا کہ جی حکومت بتائے, میرا خیال اٹس ناٹ حکومت نہیں بتا سکتی, وہ حکومت مجبور ہے نہیں بتا سکتی. اب دوسری بات ہے جو آپ نے کہی کہ جس کا طریقہ کار کیا ہوگا, تو میری نظر میں اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار صرف یہی نہیں ہے کہ جی آپ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کرا دیں, کیونکہ پاکستان میں ریورس انجینئرنگ کے بڑے ماسٹر ہیں لوگ, اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار نکال لیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے اندر ایک ایسی اسکروٹنائز کمیٹی ہر پارٹی کے اندر بھی ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن کے بھی اندر ہونی چاہیے, جو کم سے کم یہ تو دیکھے کہ جو سینٹ کے لیے جن کے نام پرپوز کیے جا رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, تجربہ. بالکل صحیح بات کریں. بسرا صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, عباس افریدی صاحب نے ایک آپشن دیا اور عباس افریدی صاحب کہتے ہیں کہ ان 14 بندوں کے ہمیں نام بتا دیں جنہوں نے ہماری پارٹی کا نیریٹو, جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی رائے تھی, اس سے مختلف ووٹ دیے چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں, ہم آپ کے ساتھ ترمیم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, وہ کالی بیڑے ہمیں بتا دیں, ہم پارٹی سے بھی انہیں نکالیں گے. بتائیں گے سر آپ؟ ماشاءاللہ کیا بات کیا افریدی صاحب نے. مجھے نہیں لگتا کہ افریدی صاحب شاید پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں میرے بھائی جان. اگر سانو ہی پتا ہونا سی کٹ نہ دیں دے, دس نہ دیں دے میڈیا تے. او بھائی بندے آپ کے خریدے آپ نے, سنے بات سنے, خریدے آپ نے. نہیں ایسے رہنا کہ میری بات مکمل سن لے نا. دیکھیں ہمارے پارٹی کے جو لوگ دکھے جنہوں نے کالخ ملی, جنہوں نے ووٹ بیچا, ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. ان کا منسٹر ہے آپ کے سر, کیا بات کر رہے ہیں. بسرا صاحب سوری ایکسیپشن لینے کے لیے میں نے آپ کو ٹوکا ہے اس وجہ سے,
سلطان محمود صاحب ہیں آپ کے لا منسٹر، اور وہ خیبر پختونخوا میں ابھی عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی ہے، باقاعدہ طور پہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں پیسے لیتے ہوئے۔ باقاعدہ طور پہ ریزائن کر دیا انہوں نے، جیسے ہی پتہ چل، سن لیں، یہ فرق ہے ٹی ٹی او والوں میں، کمیشن کھانے والوں میں، مال کھانے والوں میں، کرپٹ لوگوں میں۔ ہمارے لیڈر نے جیسے ہی ویڈیو دیکھی فوری طور پہ چلتا کیا ہوتا استعفیٰ دو، اور آپ کو شاید پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں خبر چلی کہ نہیں چلی، سر بالکل سر سر اخلاقیات تو یہ ہوتی ہیں کہ آپ کی فوٹیج آنے سے پہلے جب آپ نے 20 اراکین کو نکالا تھا تب وہ یہ سن کے استعفیٰ دے دیتے کہ میں بھی اس کا شریک جرم ہوں۔ سن تو لیں، ہمیں کیا الہام ہونا تھا؟ اگر مجھے پتا ہو کہ ان کے کون سے 12 لوگوں نے ووٹ دیے، میں بھی نام بتا دوں۔ اچھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بندہ بھی جو ہے وہ پیسے گننے میں شامل ہے، لینے میں شامل ہے، دینے میں شامل ہے، بیگ ڈالنے میں شامل ہے، گننے میں شامل ہے۔ اگر 20 نکالے تو 21 نکال دیتے۔ یہ بات نہیں، بات دیکھیں حق تک کی کریں۔ بات یہ ہے، مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اندازہ کریں کرپشن کے معاملے پر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھلا لائسنس دیں، ہم خرید و فروخت کریں۔ مجھے پتا فریدی صاحب تو ویسے بھی بن جائیں گے، میرے بھائی کے پاس کافی لوگ ہیں، لیکن فریدی صاحب جان دے غصہ، خون بہت ہوگی 70 سال اس ملک کے ساتھ، اتنا ٹیکہ لگا اس قوم کو کہ اس قوم کو ٹیکہ لگا کے 90% افریدی صاحب آپ کی بات کا رسپونڈ کریں گے، لیکن پہلے افریدی صاحب ایک جو بریگیڈیئر صاحب کی طرف سے پوائنٹ اٹھایا گیا ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ اس ٹائم تو الیکشن جب ہوئے تو یہ آئین کا کلوز تھا کہ آپ نے سیکرٹ بیلٹنگ کرنی ہے۔ آپ کو اعتراض ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، اب آ جائیں، اب قانون سازی کر لیں، اوپن بیلٹ میں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بلیک شیپس کون سی ہیں۔ دیکھیں یہ بات وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پولیٹیشین کیا ہوتا ہے، ماڈل، ٹھیک ہے، رول ماڈل ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے۔ اگر 2.5 سال سے 20 سال کی ہم نے جو تقریریں سنی اور آج جو حال ہے اس ملک کا، اگر ایک آدمی اصلاح کرنا چاہتا ہے، فریدی صاحب ہوں نہیں، او ماں مر گئی جڑی چوپڑ روٹیاں دے دی، بات سنیں، جو آدمی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے ایک کام۔ چلیں میں بسرا صاحب سے ایک معجزانہ ایک سوال کرتا ہوں، ایک خالی چھوٹا سا سوال، اچھا چھوٹا سا سوال، مجھے کوئی 5 چیزیں، کتنی؟ 5 خالی 5، میں ان کی 1000 چیزیں گنا سکتا ہوں، کتنی؟ 1000 یوٹن گنا سکتا ہوں۔ یہ مجھے خالی 5 چیزیں بتا دے، 5 کہ ہم آنے والے دنوں میں آٹا سستا کر دیں گے، چینی سستے کر دیں گے، قانون سازی میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خرید و فروخت کی، یہ جو آپ نے کلپ دکھایا یہ کون تھے؟ پی ٹی آئی کے تھے۔ سینٹ میں کون تھے خریدار؟ پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی خریدار، وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے تو آپ لوگ کریں سر۔ مجھے عباس صاحب کی یہ بات میں جواب دے رہا ہوں، عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایکسپوز ہو رہی ہے۔ عباس پورا سوال سنیں، میں سنیں تو صحیح، مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی سر۔ بات سنیں، کس کے لیے رکاوٹ بنا رہے ہیں؟ یہ ان پی ٹی آئی میں جو پیٹریوٹ ایم پی ایز ہیں جو یہ باہر سے پیراشوٹ پہ اپنے سینیٹر بنانا چاہ رہے ہیں، بات سنیں، لندن سے، برطانیہ سے، غضنفر صاحب کا لندن اور برطانیہ سے، وہ پیٹریوٹ پی ٹی آئی والا ووٹ نہیں دینا چاہ رہا، وہ پی ٹی آئی والا پیسے نہیں لے رہا، وہ کہتا ہے میں خالی اپنے پاکستانی بھائی کو ووٹ دوں گا، میں کسی امریکن کو ووٹ نہیں دوں گا۔ ٹھیک، غضنفر صاحب اس میں ایڈ کرتے ہیں، پھر ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے سر۔ غضنفر صاحب دیکھیں سر، ہم بات چیزیں ہم ایزمپشن سے کرتے ہیں، ایزمپشن سے جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ لاجیکل نہیں ہوتی ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے کہ جی فلانا یہ کرنا چاہتا ہے، فلانا یہ کرنا چاہتا ہے، یہ ایک ایزمپشن ہے۔ ایزمپشن سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ پہلے قانون تھا کہ آپ نہیں بتائیں گے تو گورنمنٹ نہیں بتا سکتی، اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے یا پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ یہ قانون بنا لیں۔ اگر آپ بنا لیں گے تو کل اس قانون کے تحت اگر غلطیاں ہوں گی یا اس قانون کے تحت غلط کام ہوں گے تو پھر تو اپوزیشن بہت پولیٹیکل ایڈوانٹیج میں ہوگی نا اس کو شوٹ آؤٹ کرنے کی کہ جی یہ نیا قانون بنایا تھا، اس کے تحت دیکھیں فلانا بندہ پھر پیسے لے کے آ گیا ہے، یا فلانا بندہ ایلیجیبل آ گیا ہے، یا فلانا بندہ یہ کرنے کے آ گیا۔ ابھی تو آپ کے ہاں یہ لا ایگزسٹ کر رہا ہے نا کہ دوہری شہریت کا آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا، یہ لا موجود ہے نا۔ تو اگر دوہری شہریت کا کوئی سینیٹر نہیں کرتے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ پی ٹی آئی نے فلانا سینیٹر۔ اب آگے چلنے کے لیے دیکھیں کہ اس قانون کے تحت جو آپ بنا رہے ہیں اس میں آگے کیا امپیکٹ آئے گا یا آگے کیا چیزیں ہوں گی، تو وہ ایک ایسی چیز ہوگی جو آپ کو کوئی سالڈ گراؤنڈ پہ لے کے جائے گی۔
اب اس میں یہ چیز ہے کہ کل کو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا assumptions پہ نہیں بات کر رہے آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک منٹ دیجیے گا، میں ایک منٹ دیجیے بس گا صاحب آپ کو بریک کے بعد دے دیتے ہیں نا, بریک لینا ضروری ہے سر, آپ کو پتہ ہے بریک لینا ضروری ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کریں گے پی ڈی ایم نے آج حیدرآباد میں جلسہ کیا ہے اور ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت تیار رہے, ڈی چوک کی طرف مارچ ہوگا. کیا اس مارچ کے بعد دھرنا بھی دیا جائے گا؟ عباس افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباس صاحب, دھرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ لانگ مارچ بھی ہوگا, دھرنا بھی ہوگا, استعفے بھی. پیپلز پارٹی کو منا لیا آپ نے؟ استعفے بھی ہوں گے, پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جس حال پہ مہنگائی کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی جو آئی اس گورنمنٹ کی, جو کرپشن کی رپورٹ آئی وہ بھی دیکھ لی, دونوں پہ پہلے نمبر پہ یہ گورنمنٹ آئی ہے, باقی ساری چیزوں میں زیرو آئی ہے, ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اگر ایک ایز اے پولیٹیشین اور اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کو ہم اس ظلم میں چھوڑ دیں. یہ جو طوفان اس ملک میں آیا ہوا ہے, آپ کی یہ کیمرہ مینز, یہ ٹی وی پہ ان کی فیملیز, ان کے بچے, یہ اپنے ماں باپ کی دوائیاں نہیں پوری کر پا رہے. جو ہزار روپے کی دوائی تھی 5,000 روپے کی ہو گئی. ہم یہ تماشا دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک لاہور میں 18,000 بچے انہوں نے تعلیم چھوڑ دی ہے. پوری ملک جو ہے ایک انتشار کا ہے. جن کے پاس پیسہ ہے, جن کو پنشنیں مل رہی ہیں, جن کی اچھی تنخواہیں تھیں, جن کو ساتھ بنگلے گاڑی, ان کو کیا پرواہ. ہم یہ آ کے ادھر کہتے ہیں میرے ساتھ اللہ کا دیو ہے, میرے ساتھ 1,000 نوکر ہیں, میرے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ میرے ساتھ جو نوکر ہیں نا, جس کی تنخواہ 25-30 ہزار, وہ روزانہ مجھے رو رہے ہیں کہ ہمارے والدین کی دوائیاں ہم سے پوری نہیں ہو رہی, ہم اپنے گھر میں کرایہ نہیں دے سکتے, ہم بجلی کا بل نہیں دے سکتے. ہم آ کے ٹی وی پہ آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ بھی اس کا نام رکھ دیا. مہنگائی کا طوفان, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو جو ہے برطانیہ بنا دیں گے, امریکہ, ہمیں پرانا پاکستان دے دو. آج ایک ریفرینڈم آپ کروا لیں اس ملک میں کہ آپ کو جو پاکستان چل رہا تھا, جس حال میں تھا, جس قیمت پہ جو چیزیں تھیں, پھر آپ نے کہنا دھاندلی ہو گئی نا, اس لیول پہ ہمیں واپس پاکستان چاہیے. اور یا جو آج جتنی مہنگائی ہے یہ والا چاہیے. یقین مانے کہ آپ ادھر ہم ابھی ووٹ کرا لیں اسی جگہ پہ, قسم سے اگر ایک ووٹ سوائے ان کے ہر پی ٹی آئی کا اپنا ہی ووٹ ہوگا. غضنفر صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. مہنگائی کا طوفان ہے, بالکل ہے. مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جس پہ حکومتی اراکین ہمارے شو میں جو آتے ہیں, رکن قومی اسمبلی, وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہے یار, ہمیں ٹائم لگے گا اسے سالو کرنے میں. لیکن اس مہنگائی کے نام پہ ایک مہنگائی مارچ بھی آ رہا ہے ڈی چوک. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مہنگائی مارچ جو ہے یہاں پہ رکے گا ڈی چوک کی اب تو چونکہ موسم بھی تھوڑا بہتر ہو گیا ہے, یا پھر وہ چلے جائیں گے آ کے؟ بریگیڈیئر صاحب دیکھیے, پہلے اس سے پہلے بھی پاکستان میں دھرنا ہوا, عمران خان نے دھرنا دیا تھا, اور ٹیکنیکلی دھرنا جو ہے وہ اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے, اس کی انکنوینئنس جو آتی ہے وہ لوگوں کے اوپر آتی ہے. اور جب آپ دھرنا دیتے ہیں, مارچ کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, اس سے آٹومیٹیکلی خود ہی قیمتیں اور بھی اوپر جاتی ہیں. جب کسی بھی صورت میں, کسی بھی طریقہ کار سے, کسی بھی لا کے تحت پبلک کو انکنوینئنس کاز کرنا نہ تو کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے اور نہ ہی ہمارا مذہب الاؤ کرتا ہے. ہمارے مذہب نے کہا کوئی بھی ایسی چیز جو پبلک کو انکنوینئنس کاز کرے دیٹ از ناٹ ریکمینڈڈ. تو اگر تو یہ مقصد وہاں پہ دھرنا دے کے پبلک انکنوینئنس کاز کرنا ہے تو لیٹ می ٹیل یو, اس سے مہنگائی کا کوئی حل نہیں ہوگا. مہنگائی کا حل ہوگا, ہاں, اس کو ایشو کے طور پہ ایڈریس کریں, جیسے آپ اپنی پولیٹیکل ریلیز میں کرتے ہیں, اور گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں کہ چیزوں کو کم کرے, چیزوں کی قیمتوں کو کم کرے. مہنگائی بڑی ہے اور اس کی بہت سارے انٹرنل ریزن ہیں, بہت سارے ایکسٹرنل ریزن ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بسا صاحب سے بھی اسی کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. بسا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج تو ایک تو انہوں نے بات کی کہ آپ ابھی ریفرینڈم کرا لیں, آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون کے. جی بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. بسا صاحب سے ذرا پوچھ لوں. بسا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
ریفرینڈم کی بات کی عباس افریدی صاحب نے کہ اگر ابھی ریفرینڈم کرا لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مسلم لیگ نون کے زیادہ ووٹس ہیں, پی ٹی آئی کے زیادہ ووٹس ہیں, اور انہوں نے یہ مہنگائی کے کانٹیکسٹ میں کہا ہے, تو مہنگائی تو سر واقعی زیادہ ہے. ریفرینڈم تو انہوں چونکہ یہ آدمی ہے نا ریفرینڈم کے ضیاءالحق کی یہ روحانی اولاد ہیں سارے, اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو آپ میرے ساتھ ہیں, یہ والا ریفرینڈم یہ کرواتے تھے. لیکن ایک بات میں آپ کو بات بتاؤں, ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے, ابھی بلدیاتی بھی ہونا ہے, جنرل الیکشن بھی آنا ہے, پہلے بھی ہم لڑکے آئے ہوئے ہیں. اچھا سی او ڈی پھر میں کہہ رہا ہوں بڑا شوق تھا کہ یہ ٹینیور کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں, غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ پارٹیوں کو بھیج دیا جاتا ہے. اب بھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے شوق بڑے عجیب عجیب پال لیے ہیں. اس کی وجہ اب چونکہ یہ سسٹم سے باہر ہیں, اب ان کو پتہ ہے کہ مال بھی دینا پڑ رہا ہے, لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں. پہلے تو ظاہر ہے نا وہ دونوں جو مل ملا کے سلسلہ تھا, اس وقت جسٹس جاوید اقبال بھی ٹھیک تھا, اس وقت فوج بھی ٹھیک تھی, عدلیہ بھی ٹھیک تھی, بیوروکریسی بھی ٹھیک تھی, میڈیا بھی ٹھیک تھا. اب ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے, کہتے ہیں ریفرینڈم کروا لیں گے. آپ کا شوق پورا کریں گے افریدی بھائی, الیکشن آنے نا اس میں آپ ثاقب نثار کا بھی نام لے لیتے, صادق اور امین ثاقب نثار, اور ڈیم والی کا بھی لے لیتے, اور ڈیم کے پیسے جو تم لوگوں نے تقسیم کیے, وہ ڈیم کے پیسے جو آپس میں بانٹے ہیں وہ کدھر گئے؟ سنیے مجھے بات مکمل کریں. اگر نثار ثاقب نے کچھ غلط کیا ہے تو جائیں, اس کے خلاف آج بھی عدالتیں کھلی ہوئی ہیں, بالکل جائیں. اور دوسری بات, اچھا آپ کو تو ویسے چاہیے جسٹس قیوم جیسا جج, آپ کو چاہیے ثاقب نثار جیسا جج, آپ کو ثاقب نثار جو آپ کو جو ہے ایماندار ڈکلیئر کرے, ثاقب نثار جیسا جج چاہیے آپ کو. بولتے ہیں میرا بھائی بولا ہے, میں نے کوئی ڈرب کیا ہے. اب مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ رہ گیا, آپ ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ کریں. تو 1 منٹ رہ گیا تو پھر یہ کہہ رہے ہیں ہمیں 2.5 سال دو کہ ہم اس پوری قوم کو قبرستان میں قبروں میں دفنا دیں. ہم نے پاکستانی قوم کو بریگیڈیئر صاحب آپ دونوں رک جائیں, بریگیڈیئر صاحب سے فائنل کامنٹ لے کے ختم کریں. یہ کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے, اپنی قوم کے لیے کھڑا ہونا اسلام کی بات ہے. بریگیڈیئر صاحب جلدی سے لاسٹ کامنٹ, اجازت دی ہے بریگیڈیئر صاحب اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو جائیں. بس صاحب بریگیڈیئر صاحب کی آخری بات سن لیں پھر ہم پروگرام کلوز کرتے ہیں. لاسٹ کمنٹ یہ دوں گا کہ نواز شریف اور اس کی فیملی they are an absolute corrupt people. They have spoiled the whole system in Pakistan. انہوں نے عمران خان ایماندار ہے بریگیڈیئر صاحب, وہ نہیں 300 کنال میں 20,000 روپے کا گھر دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیں. زکوٰۃ کا پیسہ کھا کے گئے. نہیں, عمران خان صاحب کی بات کر لیں, آف شور کمپنی کا 300 کنال کی بات کر لیں, 300 کنال کی بات کر لیں, 50,000 روپے ٹیکس دیتا ہے. سندھ کے اندر ابھی ایک ایشو آیا ہے, 1 ارب روپے پینشنز کے کھا گئے ہیں یار. عمران خان نے جو شکر مافیا کا پیسہ کھا لیا, عمران خان عباس صاحب پروگرام کا ٹائم, عمران خان صاحب کے بارے میں بات کریں کہ 300 کنال کے گھر میں کیسے رہتے ہیں. انہوں نے پاکستان کو کھا لیا ہے. ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سب نے کھا لیا, اور 70 سال کی مہنگائی 2 سال میں پروگرام کا ٹائم, عباس صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب آپ بہت بہت شکریہ, آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, مجھے شارپ کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. اللہ حافظ.